अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का दौर था जब 1981 में सियासी जमातों के इत्तेहाद तहरीक बहाली जमहूरियत यानी MRD ने जेल भरो तहरीक शुरू की। तहरीक में ये मुतालबात रखे गए थे कि ज़ियाउल हक फौरी हुकूमत छोड़ दें, आइन को बहाल करें, सियासी साथियों को रिहा करें और हाँ, फौजी अदालतों के जरिए मिलने वाली सजाओं के खात्मे का भी इसमें मुतालबा किया गया। इस जेल भरो तहरीक में बेगम नुसरत भुट्टो ने लाहौर से गिरफ्तारी पेश की। फिर उस दौरान अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम ने कराची से पेशावर जाने वाला PIA का एक तैयारा अगवा किया जिसमें 146 मुसाफिर सवार थे। फिर इसके बदले में 50 से ज़ायद MRD के लोगों की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान ज़ियाउल हक ने उस वाक़े की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सियासी कारकुनों को जेलों में डाला, तशद्दुद किया गया और उस जेल भरो तहरीक को कुचल के रख दिया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 1986 में भी जेल भरो तहरीक अपने जो मकासद थे हासिल नहीं कर सकी। इसमें फेक जालों की फहरिस्तें दे दी गई, फिर प्लानिंग नाकाम हो गई। इसी तरह मुशर्रफ दौर में 2004 को मुत्तहदा मजलिस अमल के सदर काजी हुसैन अहमद और 2007 में फिर खैबर पख्तूनख्वा के वकीलों ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान सिर्फ ऐलान तक, धमकियों तक ही महदूद रहे। लेकिन अब इमरान खान ने 22 फरवरी से लाहौर में से जेल भरो तहरीक चलाने का एक अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर माजी को पैमाना बनाया जाए तो माजी में शुरू होने वाली कोई भी जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। तो क्या इमरान खान की ये जो अरेस्ट मूव है, ये जो स्ट्रैटेजी है जेल भरो की, ये कामयाब हो पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस जेल भरो तहरीक से हुकूमत को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर सकेगी? नाजरीन, तहरीक इंसाफ की प्लानिंग के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुनान गिरफ्तारी देंगे। लाहौर से सबसे पहले साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक अराकीन पंजाब असम्बली का ग्रुप कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देगा। कौमी असम्बली अराकीन का भी एक ग्रुप बनाया गया है। जेल भरो तहरीक 23 फरवरी को पेशावर पहुंचेगी, 24 को रावलपिंडी और 25 फरवरी को मुल्तान से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। फिर 26 फरवरी को पहलवानों का शहर गुजरांवाला, यहाँ पर भी PTI कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। फिर ये सिलसिला सरगोदा, साहिवाल और ज़ाहिर फैसलाबाद में भी होगा। अगर पुलिस की जानिब से कारकुनों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो PTI की तरफ से मुकर्ररा मकामात पर धरने दिए जाएंगे। क्या PTI अपने शेड्यूल के मुताबिक जेल भरो तहरीक को कामयाब बना पाएगी? शेड्यूल में इमरान खान समेत PTI की सफ़े अव्वल की क़यादत के हवाले से फिर नहीं बताया गया कि क्या वो भी जेल जाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जेल भरो तहरीक के हवाले से प्लान बना लिया है। राना सनाउल्लाह को लगता है कि ये तहरीक 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। क्या हुकूमत एक बार फिर 25 मई की याद को ताज़ा करेगी? क्या टकराव की सियासत का पाकिस्तान मुतामिल एक बार फिर से हो सकता है? नाजरीन, दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख ना देने का जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन हुकाम को ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि ये मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए हम सदर की दावत पर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये नहीं जा सकते। ये सदर मुमलिकत का मैंडेट नहीं है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि आईनी उनका एक ओहदा है, उस ओहदे की पासदारी रखें। लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद ने यहाँ तक कह दिया है कि सदर कल तारीख दें या फिर इस्तीफ़ा दे दें। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। लेकिन ये बात तय है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये आज कह दिया है कि सदर मुमलिकत की दावत पर जो 20 फरवरी को कल दे रखी है उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। उधर PDM की हुकूमत के लोग दोनों सूबों के मुकाबले पर सदर की मुदाखलत से खुश नहीं हैं और वो सदर को इनके इख्तियारात याद करवा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले को
دیکھ پائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کا ہی یہ اختیار ہے؟ کیا ہائی کورٹ جو فیصلہ دے چکی ہے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کے حوالے سے، کیا الیکشن کمیشن پر ہی کہ کورٹ میں ہی یہ بال ایک بار پھر سے جائے گی؟ میں بات کروں گی، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ چانڈیو صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ چانڈیو صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں یہ کر چکی ہے، ایک ڈکٹیٹر کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ یہ ایک سمبولک یہ ایسی تحریکیں ہوتی ہیں یا ان کا واقعی کوئی پازیٹیو آؤٹ کم بھی آتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کا آغاز میں جو آپ فرما رہی تھی میں سن رہا تھا، ایم آر ڈی میں اور بی بی کی چلائی ہوئی تحریک میں اور موجودہ حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے جیل بھرو، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک بہادروں کی، نڈر لوگوں کی تحریک تھی ایم آر ڈی، جس میں لوگ کوئی گرفتار نہیں ہوتا تھا تو بچے بھی اس پہ ہنستے تھے، اولاد اپنی، بابا آپ جیل کب جاؤ گے۔ یہ جذبہ اس وقت نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں بیگم صاحبہ نصرت بھٹو صاحبہ نے خود تشدد برداشت کیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آپ دیکھیں اس کا لہو لاہ ہو گئی۔ بی بی کو خود جیلوں میں گھسیٹ کر جیلوں میں لیتے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لوگ لاٹھیاں برداشت کر رہے تھے۔ آپ تصور تو کریں، یہ وہ نہیں ہے یہاں لیڈر چھپا بیٹھا ہے، دوسرے بڑے بڑے چھپے بیٹھے ابھی ٹائم ٹیبل دے رہے۔ یہ ٹائم ٹیبل کی تحریکیں نہیں ہوتی جیل بھرو تحریک۔ ہم نے کوئی نہیں دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں، نہیں، ہم نے کہا 14 اگست سے شروع ہو رہے ہیں، ہم شروع ہو گئے۔ وہ ایک ناقابل فراموش سیاسی تاریخ کا ایک باب ہے جس پہ لکھا بھی گیا ہے، ابھی اور مزید لکھا جائے گا۔ اس تحریک میں شاعری ہوئی، اس تحریک میں لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ آپ تحریک نہیں ہے، برائے مہربانی آپ کا حق ہے تجزیہ کر کے جس کو بھی جیسے کرے، لیکن اس تحریک کا مقابلہ اس تحریک سے ہو ہی نہیں سکتا۔ سر مقابلہ نہیں ہو رہا، مقابلہ نہیں ہو رہا، ماضی یاد کر رہے ہیں کہ یہ تحریکیں شروع ہوئی تھیں۔ میں سمجھ رہا، میں اتنا سیاسی کارکن ہوں کہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ پھر بی بی کی تحریک چلی، وہ بھی ایسی تھی، سب سے پہلے خود گئی لیاری میں، جس وقت گئی اور لیاری میں جو مظاہرہ ہوا بی بی کے موجودگی میں، فوج نے گولیاں چلائی، لاٹھیاں چلائی، مجھے حیرت ہے محترم جی ایم سید جو سخت ترین مخالف تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی لیاری میں بی بی کو دیکھ کر کہا بے نظیر صاحبہ نے ہم سندھ والوں کی گردنیں اونچی کر دی ہے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی مرحوم نے کہا، میں حیران ہوں محترمہ کو لاٹھیوں کے بیچ میں دیکھتے ہوئے، کس کس کا نام لوں، سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، لیکن بڑی جرت کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا۔ پھر دوسری بات، ہم نے جو موومنٹ چلائی تو آپ نے کہا بے نتیجہ، آپ کا حق ہے، وہ بے نتیجہ ختم نہیں ہوئی۔ ایم آر ڈی کی موومنٹ کے نتیجے میں ہی ضیاء الحق الیکشن کروانے پر مجبور ہوا۔ آپ دیکھیں اس کے بغیر نہیں ہو رہا تھا۔ اور دوسری بات، میں ایمانداری کی، میں عمر میں شاید آپ سے بڑا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید نہیں، یقیناً ایمانداری کی بات ہے اس تحریک کا۔ تو یہ تحریک اس تحریک نہیں، میں ایسے میں کیونکہ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں، میں تو گھر پہ بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تحریک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے آدھے میں نہیں چھوڑی، نتیجہ برآمد ہوا، انتخابات ہوئے، پھر 86 کی موومنٹ میں نتیجہ برآمد ہوا۔ آپ تک تصور کریں، بے نظیر صاحبہ نے، بیگم بھٹو نے، ضیاء الحق کے زمانے میں ایک کیمپ تھی ضیاء الحق کی، بیگم صاحبہ کے تدبر نے 2 کیمپیں بنا دی، ایک ضیاء الحق کی، ایک سیاسی لوگوں کی۔ سیاسی تمام لوگوں کو ایک کیمپ میں آنا پڑا، نہیں تو وہ ضیاء کے ساتھ جو بھی تھے وہ آمریت کے ساتھ ہو گئے۔ 86 میں کوئی شک نہیں، وہ آمریت کا دور تھا، آپ لوگ الیکشنز چاہتے تھے، لیکن آج ظاہر ہے آپ کہہ رہی نا، جی ایسا نہیں ہے۔ یہ ثناء اللہ صاحب جتنی بھی ہمارے وزیر داخلہ جتنی بھی سختی کی بات کریں، ضیاء الحق کا وہ لہجہ نہیں ہے۔
ضیاء الحق والا عمل ہو نہیں سکتا. یہ سیاسی گورنمنٹ ہے اور اس حکومت میں ایک جماعت نہیں ہے جو غصہ بھی نکالے, لیکن بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایسے عمل کی حمایت کر ہی نہیں پائیں گے, ایسا عمل کر ہی نہیں سکیں گے جو ضیاء الحق کا عمل ہو. لیکن 25 مئی تو ہم سب کے سامنے, تب بھی تو آپ سب لوگ اس حکومت کا حصہ تھے نا چانڈیو صاحب. 25 مئی کو کیا کچھ نہیں ہوا تھا جب پنجاب سے یہ لوگ نکل رہے تھے, تحریک انصاف والے گھروں میں جا کر گھروں میں گھس کر لوگوں کو نکالا جا رہا تھا, گاڑیوں سے گھسیٹ کر نکالا جا رہا تھا. میں اختلاف نہیں کرتا اس دن سے, جس کی تحقیقات بھی ہوئی ہے اور کیا ہوا ہے وہ آپ کو سب پتا ہے. لاکھ آپ 25 مئی کی بات کریں, یہ ضیاء الحق والے دنوں کی تحریک کو کچلنا نہیں تھا. ضیاء الحق نے جس انداز سے کیا وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ میں گواہ ہوں اس بات کا. ان کو بڑا برا لگا ہے, پولیس والا گھر میں گیا, اس کو فائر کر مار دیا. یہ طاقت کا مظاہرہ حکومت کی طرف سے نہیں تھا, یہ عمران خان کی طرف سے تھا کہ پولیس داخل ہو رہی تھی معائنے کے لیے, اس کے لیے چھاپے کے لیے, اس پولیس والے کو مار دیا. ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا. ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں سبوں کو گھسے. سن لیں ذرا, آپ نے سنیں نا بی, آپ نے جب مثال دے دی تو میرا کام ہے اس مثال کو ٹھیک کروں. ہماری ماؤں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے گھروں سے نکال رہے تھے اور پورے تھانے بھرے ہوئے تھے, جیل بھر گئی, تھانوں میں لے آئے, پھر پرائیویٹ جگہوں پہ ان کو رکھا تھا. بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن نتیجہ خیز ہوئی اور مارشل لاء میں تبدیلی آئی, نرمی آئی. ہاں, لیکن کیونکہ ہماری طرف سے کوئی آواز نہیں تھی. ہماری میڈیا جو آج ایک بہت بڑی طاقت ہے اس زمانے میں نہیں تھی, اور تھی بھی تو کمزور تھی. آپ دیکھیں جو جرأت مند لوگ تھے وہ پورا پیج خالی کر دیتے تھے. اب آپ بھلے بات کریں. عمران خان جس مطالبے کو لے کر یہ جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں, وہ مطالبہ آپ کو بھی پتا ہے, وہ ایک ہی مطالبہ ہے, الیکشن. کیا عمران خان کا تحریک انصاف کا یہ مطالبہ غیر آئینی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں آئینی ہے, اس میں کوئی غیر آئینی کی بات ہم تو کرتے نہیں ہیں. آئینی بات ہے, جمہوریت الیکشن مانگنا یہ ہے, لیکن جو حکومت وقت ہے وہ بھی تو حالات کو دیکھتی ہے, اس کی بھی تو نظر ہوتی ہے ملکی اور بین الاقوامی حالات پر. وہ بھی ایسے ملکی مفاد کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتی ہیں, ایسے نہیں کہ اس کے دباؤ میں آئیں. اور یہ مطالبہ سیاسی انداز سے ہو ہی نہیں رہا ہے, یہ جمہوری طریقے سے مطالبہ ہو نہیں رہا ہے, یہ تو دھونس اور دھاندلی سے مطالبہ ہو رہا ہے. نہیں کرے اس سے پہلے ایسی تحریک شروع کرنے سے پہلے احتجاج کرنے سے پہلے تحریک انصاف کی طرف سے بارہا کیا کہا گیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں, اس چیز پر بات کریں کہ آپ الیکشنز کی ڈیٹ دیں. پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, آئینی طور پر 90 دنوں میں انتخابات کروانا ضروری ہے. میں آپ کو غلط نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایسا نہیں تھا. وہ دھونس سے مطالبہ تھا, ہم بات کریں گے پہلے مطالبہ مانو. ایسے بات چیت نہیں ہوتی ہے, سیاسی لوگوں سے ایسے بات نہیں ہوتی. سیاسی لوگوں سے غیر مشروط آؤ, آ کر بیٹھ کے بات کرو. آپ بھی بات چیت رکھو, حکومت بھی رکھے گی. عوام تو دیکھ رہا ہے کہ کون حکومت مذاکرات سے بھاگ رہا ہے, لیکن آپ لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر, بندوق ہاتھ میں پکڑ کر, لوگوں کے روب دبدبا دکھا کر اگر حکومت سے آپ مطالبہ کرنا چاہیں گی تو حکومت کو اپنے وقار کی خاطر بھی نہیں ماننا چاہیے, لیکن اس انداز سے مطالبہ ماننے سے ملک میں افراتفری بھی بڑھ سکتی ہے, بے چینی اور مزید بڑھ سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جمہوری اور آئینی طریقے سے چلنے کی بھی بات کرتی ہے اور اس کے اندر رہ کر ہی معاملات کو حل کرنے کی بات کرتی ہے. تو اب جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ایک آئینی ڈیمانڈ ہے 90 روز کے اندر انتخابات کرنا, آپ لوگوں کی حکومت ہے وفاق کے اندر, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مشورہ نہیں دیا حکومت کو, تحریک مسلم لیگ نون کو, شہباز شریف کو, دوسری جماعتوں کو, کیونکہ آپ لوگ تو اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے الگ تصور کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ہیں بھی, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو مان جانا چاہیے, الیکشنز کروا دینے چاہیے آئینی طور پر جو ایک ڈیمانڈ ہے 90 دنوں کے اندر دونوں صوبوں میں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جمہوریت سے بھاگنا نہیں چاہیے. ہم نے, میری بیوی نے, میری چیئرمین نے, میری قائد نے, بلاول صاحب کی عظیم والدہ نے کبھی بھی انتخابات سے فرار اختیار نہیں کیا. ایک بار بائیکاٹ کیا, ہماری پارٹی نے اس کو غلطی تصور کیا. ہم انتخاب سے بھاگتے نہیں ہیں, لیکن حالات کو ضرور دیکھتے ہیں, نتائج کو ضرور دیکھیں گے. اس سیاسی معاملے کا کیا ہوگا اگر یہ خان صاحب یہ بات چیت بھی سیاسی طریقے سے کرتے یا کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں.
10 दिन اور ہو سکتے ہیں لیکن ایک خوشگوار فضا میں ہوں گے. لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. جس دن سے اترے ہیں ایک ہی زبان ہے, چوروں سے بات نہیں کروں گا, ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا, ان لوگوں سے بات کروں گا. بھائی وہ لوگ تو چلے گئے, آپ نے جس کی خواہش کی تھی وہ تو چلے گئے. اب وہ ادارہ ہے, ادارے نے باوقار طریقے سے خود کو غیر جانبدار رکھا ہے, یہ بھی آپ کا راستہ بند ہو رہا ہے. تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے جو میاں صاحب نے اپنایا پشاور کے واقعے کے بعد. تمام پارٹیوں کو ساتھ بلا لیا, بٹھایا, مسئلہ حل ہوا. آپ بھی اگر یہ بات چاہتے ہیں ساری پارٹیوں سے بات کریں, اپنے رویے کو سیاسی رکھیں, اخلاق کے اندر بات کریں, اور لگے آپ سیاسی پارٹیوں سے بات کریں. جناب ہم انتخابات چاہتے ہیں, آؤ بیٹھ کے باتیں کریں. آپ لوگ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی وقت میں چاہتے ہیں. میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہی, میں پاکستان پیپلز پارٹی, ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے. پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے. دیکھیں میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے, ہمیشہ ایک دن پہ ہوتے ہیں. کہیں ایسے حالات ہوئے ہیں, کبھی مشرقی پاکستان کے زمانے میں بھی ہوا, کبھی بعد میں بھی ہوا کہ مختلف دنوں پہ انتخاب صوبائی کے ہوئے, قومی کے ہوئے. انتخاب ہونا تو چاہیے نا, اگر ایک دن بیچ میں تو کوئی قباحت نہیں ہو جاتی. انتخاب تو ہوں گے, ہم انتخابات سے نہیں بھاگیں گے, لیکن انتخابات کے مانگنے کا ایک طریقہ کار ہے, انتخابات کے منعقد کروانے کا ایک ماحول ہے, اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. نہیں تو پنجاب اور کے پی کے میں ایسا کیا ماحول ہونا چاہیے کہ انتخابات ہوں؟ یہی تو ماحول ہے, نگران حکومتیں آ چکی ہیں, تو انتخابات کا تو ماحول ہے. نہیں, میں پنجاب یا پختونخوا کی بات نہیں کر رہا. آپ نے ایک دن کی بات کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی, بے شک پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے, پیپلز پارٹی انتخابات کی حمایت کرتی رہے گی, مخالفت نہیں کرے گی, لیکن حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر فائدے کے بجائے, جمہوریت کو استحکام بجائے کوئی افراتفری میں مبتلا ہو جائے, وہ تو حکومت نہیں کرے گی, ایسا تو نہیں کرنے دے گی. خان صاحب کا رویہ دیکھیں, خان صاحب کا لب و لہجہ لے کے خان صاحب کے عمل پہ نظرداری کریں, ایک نظر ڈالیں. آپ کو لگتا ہے یہ پرامن تبدیلی چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی طریقہ کار کے تحت انتخابات اور جمہوری تبدیلی چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں چاہتے. وہ افراتفری کی طرف جا رہے ہیں اور مزید جائیں گے, لیکن نقصان انہیں کو ہوگا. لیکن اگر عمران خان یہ احتجاج بھی نہ تو کرے, کیا کرے؟ عمران خان سے اقتدار لے لیا گیا, عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا گیا, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. کیا احتجاج بھی تحریک انصاف کا حق نہیں ہے چانڈیو صاحب؟ ٹھیک ہے, پہلی بات اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت فرمائے. کوئی خان صاحب کی زندگی کو خطرہ لاحق نہیں ہے. جس بیانیے پہ کھڑے ہو گئے تھے امریکہ مجھے مروا رہا ہے, وہ اس دستبردار ہو چکے. پھر کہا فلاں طاقت آ گئی, وہ سب دستبردار ہو چکے ہیں, یو ٹرن لے چکے ہیں. ان کی زندگی کو انشاءاللہ تعالی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہم تمام پاکستانی پیپلز پارٹی کا ہو کر کہہ رہا ہوں, ہم ان کی زندگی کے لیے دعاگو ہیں. وہ اس ملک کا سرمایہ رہے ہیں کھیلوں کے حوالے سے. اب سیاست میں اگر وہ ناکام ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں, لیکن ہم ان کی زندگی کے دشمن نہیں. ایک بات. دوسری بات, میں پھر کہہ رہا ہوں, طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار ہے سیاسی پارٹیوں سے بات کرنا. یہ سیاسی پارٹیوں سے بھاگتے پھرتے ہیں, ڈرتے ہیں سیاسی پارٹی قیادتوں سے بات کرنے میں. جب تک تمام سیاسی پارٹیوں سے, قیادتوں سے یہ بات چیت نہیں کریں گے, مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی رانا ثناء اللہ کو یہ مشورہ دے گی کہ 25 مئی والے حالات نہیں ہونے چاہیے اس جیل بھرو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے؟ ہم نے کبھی بھی تشدد کی حمایت نہیں کی. وہ تشدد سیاسی ہو یا کوئی شخصیتوں کی طرف سے ہو, کسی ادارے کی طرف سے ہو, ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے کب ایسے کیا ہے جو اب ایسا کرے گی؟ انہوں نے کب اپنے کار کو ذوالفقار بھٹو کو تو قتل کر دیا گیا. پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, کے سامنے نہیں آئے. سن لیں ذرا, ہاں جی ذرا سن تو لیں بی بی, سن تو لیں. قتل ہو گئے بھٹو, یہ نہیں کہا کہ جا کر ان کو پکڑو اور مارو. ادھر کیا ہوا تھا, مجھے کچھ بھی ہو جائے تو نہ چھوڑنا. ہم ایسے نہیں ہیں. بی بی کو قتل کیا, آصف صاحب نے کہا پاکستان چاہیے, ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتے. ایک ادارے میں ایک شخصیت ہو سکتی ہے, لیکن پورا ملک نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ کو آپ یہ مشورہ دیتے ہیں, ان کو کہیں گے کہ تشدد کے ذریعے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش نہ کی جائے؟ میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ جس حکومت کا رکن ہے
وہ حکومت ایسا راستہ نہیں چاہے گی، لیکن جو رانا ثناءاللہ صاحب کی منصبی ذمہ داریاں ہیں وہ تو ضرور پورا کریں گے، ان کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا۔ فواد چودھری صاحب، 22 تاریخ سے بدھ والے روز سے جو لاہور سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، کیا فہرستیں بھی تیار ہو چکی ہیں؟ عمر چیمہ صاحب سے شروع ہوگی گرفتاری یا بڑے لیڈرز کے نام بھی اس میں شامل ہوں گے؟ کیونکہ بڑے لیڈرز کے نام ابھی سامنے آئے نہیں ہیں، تو کارکن تو ظاہر ہے پریشان ہوگا کہ جب تک بڑی لیڈرشپ آگے نہیں ہوگی تو وہ کیسے گرفتاریاں دیں گے؟ بڑے لیڈر جو ہیں ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی بالکل انشاءاللہ آن کارڈ ہیں۔ یہ صرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں یہ لوگ جو ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ان کے ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے کر دے، جو پہلے 47 لوگوں کے اسٹے ہو چکے ہیں، تو یہ تمام لیڈرشپ پر یہ بھی اویلیبل ہوگی گرفتاری ہوگی۔ ابھی جو زیادہ تر بڑے نام ہیں ان کو الیکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ پوسٹ پون کیا گیا ہے، ادروائز یہ سارے لوگ جو ہیں یہ گرفتاریاں دیں گے، کوئی اس میں دو رائے۔ فواد چودھری صاحب، ابھی آپ 5-6 دن کی یہ جیل کی سختیاں جھیل کے آئے ہیں، ایک عام بندے کو جب پکڑ لیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام بندے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، روزگار چھوڑ کر جیل میں رہنا، اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا، یہ بڑا آسان ہوگا اس کے لیے، اس کی فیملی کے لیے؟ نہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور جو جدوجہد ہے وہ پھر اسی کا ہی نام ہے۔ اور یہ جو حکومت کے خلاف ایک ہم یہ مہم چلا رہے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنی جو مستقل ایک عذاب میں مبتلا ہے پاکستان، اس کو کیسے ہم جو ہے وہ کر سکیں اور اس سے نکل سکیں۔ اور یہ جو مہنگائی کے خلاف یہ احتجاج ہے، کیونکہ اگر ہم مہنگائی کے خلاف ویسے احتجاج سے نکلتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، آنسو گیس پھینکی جاتی ہے، ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں وائلنس سے بچیں، کیونکہ حکومت وائلنس کرانا چاہتی ہے تاکہ انتخابات مستقل طور کے اوپر ڈیلے کیے جا سکیں۔ ہم جو ہے وہ وائلنس سے بچ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ جیل کے، اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بھی، اور وہ بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن جدوجہد میں تو پھر مشکلات کے بغیر تو آسانیاں نہیں آتی۔ لیکن یہ دور ایسا ہے نا کہ جہاں بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی کما کے دینی ہے، گھر کا بھی خیال کرنا ہے، کما کے بھی لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ ایک بندہ جا کر جیل میں بیٹھ جائے گا، اس کے گھر کو کون دیکھے گا؟ فواد چودھری صاحب دیکھیں، اگر ہم نے نہیں نکلے، اگر عوام قربانی نہیں دے گی، تو ابھی جو 15-20 ہزار روپے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں، ان کی تو ویسے ہی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اگر یہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے اور یہ پالیسیز کنٹینیو کرتی ہیں، تو مجھے آپ بتائیں، آپ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں، کیا فرق ہوگا؟ جیل سے باہر جو لوگ ہیں وہ کون سا اس وقت زندگی جو ہے وہ گزار پا رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو جیل میں لوگ جا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی آزادیوں کے لیے جا رہے ہیں جو جیل سے باہر ایک قید میں ہیں، اور یہ جو اتنی بڑی جیل پورے پاکستان کو اس وقت جیل بنا دیا جائے، اور جو یہاں پہ نہ ہیومن رائٹس ہیں، آزادیاں یہاں پہ میسر نہیں ہیں۔ 15-16 سال کے بچوں کو 5 سال قید ہو رہی ہے ٹویٹ کرنے کے۔ آپ دیکھیں کہ جو فون ٹیپس ہیں، کبھی آپ نے دہشت گردوں کی فون ٹیپنگ ہوئی نہیں ہے، اور سارے پولیٹیشنز ان کی فون ٹیپنگ ہو رہی ہیں۔ اکنامک رائٹس آپ کے ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیے نا کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے پاس؟ اگر وہ جیل بھرو تحریک نہیں شروع کرتے تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ فواد چودھری صاحب، آپ دیکھیں قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد عوام میں گئے، بڑے بڑے جلسے کیے، بات اسمبلیوں، پنجاب اسمبلی اور KP کے اسمبلی کی تحلیل تک آ گئی، اب بات جیل بھرو تحریک تک آ گئی ہے۔ جس حکومت کو، جن کو اس کسی بھی چیز سے، آپ کے کسی بھی اقدام سے، کسی طرح کے بھی احتجاج سے، چاہے وہ استعفوں کی صورت میں ہو، اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑا، تو اس کا آؤٹ کم کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس سے فرق پڑے گا؟ اس سے مہنگائی وہ لوگ کم کر دیں گے؟ اس سے وہ ارلی الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ پڑے، ہو سکتا ہے یہ ارلی الیکشن وغیرہ جو ہے وہ اس میں نہ ہو سکے، لیکن کل ہسٹری میں مثلا جیسے کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی،
جو گاندھی جی نے چلائی تھی، تو اس کے 15 سال بعد آزادی ملی. اور ضروری نہیں تحریکیں کامیاب ہوں، تحریکیں ناکام بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کے تحریک ہی نہ چلائیں کہ یہ ناکام ہی ہونی ہے، تو پھر تو دنیا میں آزادیاں ہوتی ہی نہ، پھر تو حقوق ہوتے ہی نہ. تو آپ نے اپنی کوشش تو پوری کرنی ہے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ وائلنس کے بغیر ہم ایک اینڈ گیم تک پہنچے. اب دیکھتے ہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے. تو فواد چودھری صاحب طریقہ کار ہوگا کیا؟ تھانوں کے باہر چلے جائیں گے؟ اپنے آپ کو کیسے پیش کریں گے؟ ظاہر ہے جیل میں تو کوئی تب جاتا ہے نا کہ جب آپ نے قانون توڑا ہے، آپ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کی ہے، کسی کو مارا ہے، قانون توڑا ہے کسی بھی طریقے سے، تو آپ کو پولیس پکڑتی ہے نا. کیسے پولیس پکڑے گی؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو دیکھیں نا، فار ایگزامپل جیسے مال روڈ کے اوپر 144 ہے، تو آپ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس آپ کو احتجاج سے روکتی ہے، تو 144 کی وائلیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اندر کر دیں، لیکن ہم اپنا احتجاج کریں گے. تو جہاں پہ احتجاج پہ پابندی ہے، جہاں پر آپ کے آواز اٹھانے پہ پابندی ہے، وہاں پہ آپ احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے اور گرفتاری. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لیڈر کو سب سے آگے ہونا چاہیے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ کو ابھی گرفتاری نہیں دینی چاہیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی ہونا باقی ہے کہ خان صاحب نے گرفتاری دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ نہیں، خان صاحب تو گرفتاری کے لیے تیار ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو خوش آمد میں ایسے کہہ دیں ان کو کہ آپ گرفتاری نہ دیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، باقی سارے دے دیں گے، یہ نہیں ہونا. اور مجھے نہیں لگتا خان صاحب کو کوئی ڈر بھی ہے، وہ ایسے فیئرلیس آدمی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو وہ پہلے شخص ہوں گے. تو ایسے کو خوشامد کے لیے وہ کہتا ہو تو ہو، ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تمام لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاری دے گی تو کارکن جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ویری ٹرو. نہیں ہو سکتا کہ کارکن گرفتاری دیں اور لیڈرشپ کہے کہ ہم نہیں دے رہے. ویری ٹرو. امریکی وفد سے آپ کی جو 3-4 روز پہلے جو ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے یہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت کی، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیا ادھر سے بھی آپ کو یہ جیسچر ملا کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے امریکی سازش کا جس طریقے سے بیانیہ بنایا گیا، کیا امریکی واقعی ناراض ہیں آپ لوگوں سے؟ ناراض تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں، ان کی ہر بات ہم تو نہیں مان سکتے، نہ ہی ہمارا. تو عمران خان کا تو بڑا واضح موقف ہے کہ آپ ہمارے تعلقات ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ ہیں. یہ غلامی والا تو ہمیں نہ رکھے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی اتنی مقبول پارٹیز ہیں کہ ان کے ساتھ اگر تعاون نہیں ہوتا تو پاکستان امریکہ تعلقات کبھی بھی پیپل ٹو پیپل نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ان کی بھی خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہو. صحیح. ایک آخری سوال، شیخ رشید صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر مملکت عارف علوی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے تو وہ استعفیٰ دے دیں؟ نہیں بدل دیں گے. صدر صاحب کا آئینی رائٹ ہے سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کے تحت، اور صدر صاحب جو ہے انہوں نے وہ رائٹ ایکسرسائز کرنا ہے. اب تک صدر مملکت نے ہر وہ بات کی ہے جس سے پریزیڈنٹ کے عہدے کی عزت میں اضافہ ہوا، اور بڑے عرصے بعد ہمیں ایک ایسا صدر ملا ہے جو بات بھی کر سکتا ہے، جو آئین بھی سمجھتا ہے، اور جس کا جو توازن بھی رکھتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں صدر صاحب سے کی بات جو ہے وہ سننی چاہیے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں. اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ ہو. صدر صاحب نے تو ہمیشہ اس کو انکریج کیا. صحیح. ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا اب یہ حالات اس نہج پہ ہیں کہ اگر سیاستدان آپس میں مل کر نہیں بیٹھنا چاہتے، کوئی کسی دوسرے کو دعوت نہیں دینا چاہتا، تو ماضی کی طرح یہ اب بھی یہ کردار اسٹیبلشمنٹ کو ہی ادا کرنا پڑے گا، یا وقت کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پارٹیوں کو آپس میں بٹھائے اور یہ جو سیاسی عدم استحکام پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اب ختم ہونا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا، ان کے پاس ان کا اصل اختیار ان کے پاس. اگر وہ نہیں مانیں گے تو آپ کیسے سیاسی جماعتیں تو بیچاری پاکستان کے اندر بڑی محدود اختیار کی حامل. تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کی سیاست سے، پاکستانی سیاست سے رول تو ختم نہیں ہوگا؟ نہیں ختم ہوگا، ان کا رول تو ختم رہے گا جب تک وہ خود فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو پھر تو کل کو خان صاحب دوبارہ بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر تو یہی گلے شکوے رہیں گے خان صاحب کے بھی. اب دیکھتے ہیں، وہ تو ورکنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرمی چیف کیا سوچتے ہیں، اور آرمی چیف کی جو سوچ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی سوچ جو ہے اس کا وہ تعین کرتی ہے.
تو اب دیکھتے ہیں وہ آگے کیا سوچتے ہیں کیسے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ابھی پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کے زخموں سے خون رس رہا تھا کہ کراچی سے فائرنگ کی آوازوں نے پورے ملک میں دہشت پھیلا دی. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے کراچی پولیس آفس میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اگر اس حملے کی پلاننگ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں شہادتیں اور اربوں روپوں کی قربانی دینے کے باوجود ٹی ٹی پی کو ہم ختم نہیں کر پائے, نہ ہی انہیں پاکستان سے باہر تک محدود کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو پائے ہیں. اب اسے جنگ بندی کا نام دیں یا سلیپر سیلز میں چھپ جانے کا نتیجہ, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ چند سال ایسے گزرے ہیں جس میں ان کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی تھی. امن تھا, لیکن پھر سے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ دشمن تنظیموں نے ہمارے شہروں کے سب سے محفوظ دفاتر کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اس سوال کے جواب میں ماضی قریب کا ایک باب آپ کے سامنے میں کھولنا چاہتی ہوں. ناظرین, تحریک طالبان پاکستان کے لگ بھگ 60-70 سے زیادہ گروپس ہیں جن کے ساتھ پہلے بھی کئی بار امن مذاکرات ہوئے, لیکن یہ کبھی کامیاب اس لیے نہیں ہو پائے کہ کیونکہ کوئی نہ کوئی گروپ اٹھتا, سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتا, پھر جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹ جاتا. لہٰذا ایک کے بعد ایک مذاکرات کی ناکامی کے بعد انٹیلیجنس بیسڈ بڑے چھوٹے اور ہزاروں آپریشن کر کے ہماری سیکیورٹی فورسز نے انہیں ختم کیا, اور بہت سے دہشت گردوں نے پاکستان سے پھر بارڈر کراس کر کے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں چلے گئے, جن میں کنڑ, نورستان, پکتیکا کے علاوہ کچھ اور قبائلی علاقے تھے. پھر اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی فوجیں نکلیں تو افغان طالبان نے حکومت میں آ کر یہ نعرہ لگایا کہ جو ہمارے ملک کی زمین ہے یہ کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. افغان طالبان کے اس پیغام کا واضح اشارہ ٹی ٹی پی کی طرف تھا, تو ان کی ثالثی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ حکومت پاکستان کے مذاکرات بھی شروع ہوئے, جس میں جنگ بندی ایک بنیادی نقطہ تھا. لیکن یہ عمران خان کی حکومت میں ہمارے قبائلی جرگے کی قیادت میں یہ مذاکرات ہوئے, جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی. بدقسمتی سے ان مذاکرات میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی. کل سابق وفاقی وزیر تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے تو یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ ان مذاکرات میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینے پر بھی راضی تھے, جس پر سیاسی قیادت نے انکار کیا. ناظرین, اگر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان آنے دینے کا فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ پاکستان کیسے آ گئے؟ کیا ان کے سہولت کار یہاں پر موجود ہیں؟ ان کے پاس کتنی طاقت ہے کہ یہ ایک بار پھر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے دفاتر تک پہنچ گئے ہیں؟ کیا ایک بار پھر ہمیں ضرب عزم جیسے آپریشن میں جا کر انہیں ختم کرنا ہوگا؟ یہ دہشت گردی اور کتنی قربانیاں لیں گی؟ کل نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی نے تو کہا ہے کہ وہ صرف جو اسٹیٹ کے سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کو نشانہ بنائیں گے, پی ایس ایل کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. تو بڑی حیرانگی بھی ہوئی, اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی کہ کیا مطلب ہے, یہاں پر صرف پی ایس ایل کے میچز کی فکر ہے کیا؟ کسی کو اداروں کی فکر نہیں ہے, عام لوگوں کی فکر نہیں ہے کیا؟ آپ کا ایجنڈا صرف پی ایس ایل کو محفوظ کرنا ہے؟ کوئی ایک ادارہ اگر محفوظ نہیں ہے اس ملک میں تو اس کا مطلب ملک کا کوئی بھی کونا محفوظ نہیں ہے. تو اس نجم سیٹھی صاحب کی اس ٹویٹ پر کل سے بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے. میں بات کروں گی ماہر افغان امور طاہر خان صاحب سے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب آپ کا. طاہر خان صاحب, پہلے پشاور میں دہشت گردی, پھر 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ, ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کیا ایک بار پھر سے ہمیں ضرب عزم جیسی آپریشنز کی طرف جانا ہوگا؟ ٹی ٹی پی اب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچے تھے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. پہلے آپ کا سوال کا جو پہلا حصہ ہے ضرب عزم آپریشن کا دوبارہ امکان, تو میرا خیال ہے کہ نہیں, وہ بالکل بھی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ طالبان کہاں پہ ہیں, کہاں آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ طالبان 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا, 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا, 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا. 2 دن پہلے کراچی میں پولیس لائنز پر حملہ کیا.
بیسٹ آپریشن ہوتا ہے معلومات کی بنیاد پہ آپریشن کرنا، لیکن وہ بھی جہاں بھی کہیں آپ کو نظر آئے وہ بھی تھوڑا سا مشکل رہے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کہاں پہ انہوں نے حملہ کر کے کہاں پہ چھپ جانا ہے، پناہ لینا ہے. تو وہ اب امتحان ہے ہمارے اداروں کا. کراچی کا آپ نے ذکر کیا تو ضرب عضب کا اس طرح نہیں ہو سکتا. ضرب عضب کے وقت میں آپ کو معلوم تھا کہ وہ شمالی وزیرستان میں تمام علاقوں سے جمع ہو گئے تھے، جو 2007 سے آپریشن شروع ہو گئے تھے، پہلے باجوڑ کا، پھر ہوتے ہوئے 2008-9 سوات کا، پھر جنوبی وزیرستان کا، پھر آخر میں 2014 کا. وہ آپ کو معلوم تھا جب منگورہ پہ قبضہ ہوا تو لیکن اب آپ کو نہیں معلوم. تو اب امتحان ہمارے اداروں کا ہے کہ کہاں پہ اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن وہ تو ہو سکتا ہے لیکن بڑا نہیں، کیونکہ اب وہ یہاں پہ نہیں ہے جس کو آپ ہدف بنائیں. دوسری بات آپ نے تو کیا پھر سرحدیں محفوظ نہیں ہے؟ اربوں روپے لگا کے ایک بڑے جتن کر کے آپ نے باڑ لگائی، اور اس کے باوجود بھی اگر دہشت گرد بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں تو یہ تو پھر بڑی ایک ناکامی بھی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پتہ ہوتا ہے جو سالوں سے روس کے خلاف جب مجاہدین لڑ رہے تھے ان کو معلوم ہے کہ کن راستوں سے انہوں نے اس طرف جانا ہے، کن راستوں سے انہوں نے اس طرف آنا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ باڑھ کو کبھی کبھی وہ ہٹا لیتے ہیں، اور جب یہ سیلاب آیا تھا تو بلوچستان میں اکثر جگہوں پہ وہ سیلاب نے اس کو وہ ختم کر دیا ہے، اور اب طالبان افغان حکومت اس کو نہیں چھوڑتی ہے. جو 2 مرتبہ چمن میں پاکستان اور طالبان فورس کے درمیان جو کلیشز ہوئی تھی، جو لڑائی ہوئی تھی، اور اس پہ ہمارے سائڈ پہ لوگ جاں بحق ہوئے تھے، تو وہ اسی پہ اختلاف تھا کہ جو باڑھ سیلاب نے ختم کیا ہے، دوبارہ پاکستانی جب چاہتے ہیں کہ تو وہ تو ان کو معلوم ہے وہ ہر اس میں آ سکتے ہیں. تو وہ لیکن یہ بھی ہے کہ ہم نے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ باڑھ پہ پیسے بھی لگے ہیں، اور 2-3 مرتبہ تو ہم بھی گئے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر قلعے بنے ہیں ہمارے سائڈ پہ. لیکن اس وقت بھی پاکستان کو یہ گلہ ہوتا تھا پرانی حکومت میں کہ اس سائڈ پہ تو قلعے بھی بن گئے، چیک پوسٹیں بھی بن گئی، لیکن اس سائڈ پہ، افغان سائڈ پہ اس طرح پھر نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی میں کہوں گا اگر وہاں نہیں بھی ہے تو یہاں پہ تو ان کو روکنا وہ تو پھر ہمارے اداروں کی ذمہ داری تو ہے. تو اس میں اب یہ بھی ہے نا کہ لیکن کچھ ذمہ داری افغان طالبان نے بھی تو اٹھائی تھی 2021 میں، جب وہاں سے افغان طالبان کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی، امریکی فوجیں گئیں، تو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو ذمہ داری کا کچھ حصہ افغان طالبان پر بھی پڑتا ہے. زیادہ حصہ ان پہ پڑتا اس لیے ہے کہ پاکستان کا یہ موقف ہے، اور بار بار اس کا تذکرہ ہوتا بھی ہے کہ پاکستانی طالبان کردم TTP کے لوگ یہاں نہیں ہیں، ان کا پورا نظام وہاں ہے. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ افغان طالبان کا جو موقف آتا ہے وہ کہہ رہے وہ وہاں نہیں ہے. اب جس طرح پشاور کا واقعہ ہوا تو ان کے وزیر خارجہ نے جب کہا، امیر خان متقی نے، کہ آپ اپنا الزام ہم پہ نہ لگائیں، اور پھر انہوں نے تھوڑی سی اور بھی کہا کہ جی وہ ایک بم سے نہیں ہو سکتا، تو اس پہ پاکستان تھوڑا سا ناراض بھی تھا. تو یہ تو پاکستانیوں کی یہ بات ہے. جب افغان طالبان کہیں کہ وہ وہاں نہیں ہے تو یہاں پر کلیش آ گیا دونوں یعنی جو موقف ہے ہمارا اور ان کا. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. لیکن اگر افغان طالبان کی بات کو مان لیا جائے کہ TTP وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر TTP کے لوگ کہاں ہیں اس وقت، کہاں سے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہے. اور جب مذاکرات ہوتے رہے کابل میں، جب عمران خان صاحب نے 2021 فروری میں انہوں نے جب پہلی مرتبہ TTP سے مذاکرات کی بات کی تھی، ایک جو ترکی کے TV کو، تو مذاکرات تو وہاں ہو رہے تھے افغانستان میں. پھر اس کے اعلان کے بعد جو آخری نشست ہوئی ہے کابل میں وہ 6 جولائی کو گزشتہ سال ہوئی تھی. جب جرگہ گیا تھا اور جرگہ کی خبریں آ گئی تھی تو بلاول بھٹو صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ جرگہ کس نے بنایا تھا اور پارلیمنٹ کو کیوں بائی پاس کیا گیا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا 5 جولائی کو اسلام آباد میں، اور 6 جولائی کو جو وفد گیا تھا بڑی عید سے پہلے تو سیکیورٹی اہلکار گئے تھے، اور اس حکومت میں گئے تھے کیونکہ اپریل میں تو حکومت تبدیل ہو گئی تھی. تو مذاکرات تو کابل میں ہوتے رہے، اور وہاں پر TTP کے امیر خود اس میں ہوتے تھے، مفتی نور ولی. تو پاکستان کا تو یہی موقف ہے. لیکن اب یہ کہ مسئلے کا حل کیسے ہے؟
اگر ہم کہیں کہ وہاں پہ ہیں، وہ کہیں کہ وہاں نہیں ہے. مسئلے کے حل کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن جو اتنی کاروائیاں بڑی ہیں، مذاکرات شروع بھی ہوئے، قبائلی جرگے بھی یہاں سے گئے، پھر ایک ہم نے سیاسی عدم استحکام بھی دیکھا، ایک رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت گئی، نئی حکومت آئی، تو اس حکومت کا کیا اس طرف زیادہ فوکس نہیں تھا؟ پھر عسکری قیادت میں تبدیلیاں آئیں، تو کیا یہ وجہ ہے کہ مذاکرات ہم آگے بڑھا نہیں سکے یا اس طرف دھیان نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے یہ کاروائیاں دوبارہ بڑھ گئیں؟ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، پاکستان میں جو ہمارا بدقسمتی جو ہماری، اب پشاور کا آپ نے ذکر کیا نا، پشاور چونکہ اس میں 100 سے زیادہ ہمارے پولیس شہید ہوئے ہیں، تو پورے ملک میں محسوس کیا گیا تھا. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، بائیکاٹ کیا. آل پارٹی کانفرنس پی ٹی آئی نہیں گئی، تو وہ تو آل پارٹیز تو ہوئی نہیں نا، اے پی سی تو ہوئی نہیں. ہاں، تو مطلب ہے کہ ایپیکس کمیٹی جب وہاں اجلاس ہوا تو اس میں پی ٹی آئی نے کہا ہم نہیں جائیں گے. پھر وہاں وزیر اعظم صاحب کی تقریر میری نظر میں وہ پی ٹی آئی، یہ اے پی سی اس لیے نہیں ہوئی کہ نہیں جا رہے تھے نا، تو ایک میسج تو اچھا نہیں جاتا اگر وہ اس کے بغیر. اور پھر وہاں پر ایپیکس کمیٹی میں ان کو دعوت دی گئی تھی، وہ نہیں گئے. پھر وہاں پر وزیر اعظم صاحب کی تقریر میرے خیال میں، میری نظر میں، تنقید کا حق تو میں نہیں رکھتا ہے کہ صحافی، لیکن وہ شاید مناسب نہیں تھی، کیونکہ اس نازک موقع پہ جب ہم سیاست بالکل کریں، سیاست جمہوریت کا حصہ ہے، تنقید بالکل ہونی چاہیے، لیکن جب سیکیورٹی کا ایشو ہو اور اس میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اگر اس پہ وہ نہیں ہو تو یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک وجہ ہے. لیکن یہاں پر لوگ بھول جاتے ہیں، ایپیکس کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے اس کو فالو نہیں کیا گیا، اس کو عملی جامہ نہیں. اور کراچی کا جو ہوا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ پیچھے سائڈ سے اگر جانا ہے تو پھر چوتھے فلور پہ پہنچنا ہے، پھر وہاں پر دستی بم سے داخل ہونا ہے، یہ والا سٹائل افغان طالبان کا تھا، گروپ میں جانا. اور اب یہ چیلنج اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ٹی ٹی پی کو یا دیگر گروپس کو، ان کو معلوم ہے کہ کہاں پہ سیکیورٹی لیپسز ہے، کہاں پہ وہ اندر جا سکتے ہیں. یہ افغان طالبان کو پتہ ہے؟ نہیں، افغان طالبان کا تو اس کو، لیکن حملہ تو کراچی میں ہوا ہے نا، حملہ تو پشاور میں ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر پشاور یا کراچی میں حملہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے تو ذمہ داری سیکیورٹی کے تو براہ راست ہمارے اداروں کی بنتی ہے، تو ایک ناکامی تو ہے، اور ناکامی کو میرے خیال میں تسلیم بھی کرنا چاہیے. کمیٹی تو بن گئی ہے 5 رکنی، اس کی رپورٹ پتہ نہیں آتی ہے، نہیں آتی، اس پہ کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ پہ حملہ کرنے والے اتنے زیادہ منظم، اور آپ نے سلیپنگ سیل کی بات کی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سلیپنگ سیل تھی کراچی میں، یہ نیا نظام ٹی ٹی پی نے دوبارہ بحال کیا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا ان کا فوکس ہے، تو وہ اکثر تنقید ہوتی تھی، یا پشتون کہتے تھے کہ جی وہ خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں، کراچی کیوں نہیں کرتے، لاہور کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کر دیا، کراچی میں بھی کر دیا اور بڑا حملہ کر دیا. اور کبھی مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی حملہ ناکام بنا دیا. کیسے ناکام بنا دیا؟ جب ایک بندہ اندر گھستا ہے، پورا نظام وہاں درہم برہم کرتا ہے، آپ کے سیکیورٹی کو ایکسپوز کرتا ہے. انہوں نے تو مرنا تھا، ان تینوں نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ خودکش حملہ اور تھے، انہوں نے مرنا تھا. لیکن دوسرے سائڈ سے بھی تو لوگ مطلب کہ جاں بحق ہوئے ہیں، پھر وہاں پر 18-19 تک لوگ زخمی ہیں. تو لہٰذا لیکن ہمارے جوانوں کی اس میں قربانیاں شامل ہیں. اب دیکھیں جوان بالکل، اس جوان اگر مقابلہ نہ کرتے تو دہشت گرد نہ جانے کیا کر جاتے. تو پچھلے 20 سے 25 سالوں میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، اس کا ہمارے جوانوں نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک سوال تو آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، لوگ بھی پوچھیں گے کہ یہ نظام دوبارہ ٹی ٹی پی کا کیسے بحال ہوا. اب ٹھیک ہے کراچی کی بڑی آبادی ہے اور وہاں پہ تو جو لوگ تنقید کرتے تھے کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کے گلے کاٹے، جنہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ جن کی وجہ سے جنازے اٹھے، ان لوگوں سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر ہمیں یہ عذر دیا جاتا تھا کہ بڑی بڑی جنگوں کے جو بھی حل ہیں وہ بھی مذاکرات پر ہی آ کر ختم ہوتے ہیں. تو کیا اب یہ بات درست تھی کہ ہم ان لوگوں سے مذاکرات اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، آج تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے؟ یا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مذاکرات اگر کسی ایک دھڑے کے ساتھ آپ کام کر بھی لیں تو دوسرا دھڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، کس سے کرنے ہیں؟ مذاکرات اتنا آسان، مطلب بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. 2014 میں بھی آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو مذاکرات شروع ہوئے تھے، وہ ناکام ہو گئے ہیں. ابھی دوبارہ جب عمران خان صاحب نے 2021 اکتوبر میں کہا کہ مذاکرات ہو رہے، کیونکہ پاکستان کے لیے میری نظر میں چیلنج اس لیے بڑھ گیا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی ہے. اب ٹی ٹی پی پہ وہ ماضی والا دباؤ نہیں رہا، نہ ڈرون حملے ہیں کہ ان کو یہاں ہٹ کرے یا وہاں پہ ہٹ کرے،
نہ سابق حکومت افغانستان کی اس طرح آپریشن ہے کہ ان کو وہاں آپریشن کرے ان کو جیلوں میں ڈالے. اب میری نظر میں تو اور ان کی ایک سوچ ہے ٹی ٹی پی کی کہ اگر وہاں افغان طالبان حکومت بنا سکتے ہیں جنگ 20 سال جنگ کے بعد، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس سے تھوڑی سی ان کو انکریج بھی. اور ہمارے لیے جو پہلا سوال تھا، مشکل ہے کہ افغانستان میں تو ہم ٹارگٹ ان کو نہیں بنا سکتے. اگر آپ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو ان کے الگ وہ نتائج، ظاہر بات ہے کہ بد اعتمادی ہوگی. اور عمران خان صاحب تو یہی تو کہتے رہے ہیں کہ اگر افغان حکومت آپ سے ناراض ہوتی ہے طالبان کی، تو شاید وہ پھر آپ کے وہ نہ کرے آپ کے ساتھ تعاون. ویسے بھی جو میزبانی وہ کرتے رہے ہیں افغان طالبان کی حکومت، وہ اس لیے اب نہیں کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے ساتھ بد اعتمادی ہے تھوڑی سی، دوسرے ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ اب وہ شاید اس طرح آپ کی میزبانی بھی نہ کرے، سہولت کاری بھی نہ کرے. لیکن اب امتحان تو ہمارے اداروں کی ہے نا، ہماری سیاسی قیادت کی ہے کہ کس طریقے سے مسئلے کا حل نکالنا. طاہر خان صاحب، جو سوات میں دہشت گردوں کی، طالبان کی موجودگی کے اطلاعات تھیں، کیا یہ وہی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو بارڈر کراس کر کے آئے ہیں، یا ان کے سہولت کار موجود ہیں وہاں پہ؟ نہیں، وہ لوگ آئے تھے، بالکل آئے تھے، لیکن سوات میں ان کا پورا نظام ختم تو نہیں ہوا تھا، کمزور ضرور ہوا تھا. یہی ایک غلطی جو آج کے حالات ہیں نا، جب 2017 سے لے کر کے 2020 تک تھوڑی سی امن قائم ہو گئی تھی، تو یہاں پر کہا گیا کہ بس دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، ٹی ٹی پی ختم ہو گئی ہے، ان کی کمر توڑ دی گئی ہے. سوات آپریشن میں تو کافی حد تک کلیئر ہو گیا تھا وہاں سے، وہ ہو گیا تھا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپریشن وہ تو پرانی بات ہو گئی، 2008-9 کی بات ہو گئی. لیکن وہ تو پرانی بات ہو گئی، وہ تو بالکل ہو گیا تھا، پھر واپس بھی لے لیا گیا تھا وہ. لیکن بڑے قیمت ادا کر کے اس کو واپس لیا گیا تھا کہ 2 ملین لوگ جب چند دنوں میں نکل جاتے ہیں تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتے. یہ جو سوات میں لوگ آئے تھے، میرا یہ خیال ہے کہ شاید ایک اعتماد سازی کے لیے ان کو کہا ہو کہ آپ گھروں میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے گھروں میں نہیں جانا تھا، انہوں نے تو دوبارہ. تو لہٰذا ایک ایشو اب ہے اور مسئلہ اب ہے. اور میری نظر میں کیونکہ اب اس جنگ میں اب پاکستان اکیلا ہے. پہلے امریکہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا یا آپ دنیا کے ساتھ ہوتی تھی، آپ کے مدد. اب صرف بیان تک حد تو امریکہ کہے گا، لیکن اگر امریکہ ساتھ بھی دیتا ہے تو الگ پیچیدگی ہے. تو اب تو ہم نے اکیلے، پاکستان نے اکیلے اس جنگ کو لڑنا ہے. وسائل کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وسائل تو اس طرح نہیں نا جس طرح کے ماضی میں ہوا کرتے. تو ایک بڑے مشکل حالت ہے. اب امتحان ہے اداروں کا، حکومت کا، فوجی قیادت کا، سیاسی کے، کہ کس طریقے سے ان سے نکلتے ہیں. تو آخری حال ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہی ہے ان 2 حملوں کے بعد، یہ 2 دہشت گردی کے واقعات کے بعد؟ دو رائے ہیں ملک پاکستان میں. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دونوں ٹریک چلتے رہے، مذاکرات بھی چلتے رہے، اور جب موقع ملے تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہو اگر وہ وائرس کرتے ہیں. دیکھیں، انہوں نے جنگ بندی ختم کر دی ہے نومبر میں. 1 جون کو جب اعلان کیا تھا، جرگہ جب گیا تھا خیبر پختونخوا سے، تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا. تھوڑی سی کمی آ گئی تھی تشدد میں، لیکن پھر جب انہوں نے نومبر میں اعلان کر دیا کہ واپس دوبارہ جنگ بھی شروع، تو اب تو ویسے ریاست کی جو پالیسی اب آئی ہے تازہ، یہاں پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو 2-3 میٹنگز ہوئی ہے، اس میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ اب مذاکرات نہیں کریں گے اور جائیں گے صرف آپریشن پہ. لیکن آپریشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرب عضب آپریشن تو اب نہیں ہو سکتا، اب ٹارگیٹڈ آپریشن کی طرف جانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب، ماہر افغان امور میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.